सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम व्यूवर्स, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। बीएनबी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब जो इस वक्त धरना दिए हुए हैं, उनसे इंटरव्यू किया गया और उन्होंने ये गिला करते नज़र आए कि हुकूमत के वफूद उनके पास आए, उनको सुना, लेकिन वो अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। जब उनसे नवाज शरीफ के किरदार पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, वो बेख्तियार है। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पिछले ही दिनों जो है, बल्कि हाल ही में उन्होंने जो है वो डॉक्टर अब्दुल मालिक से मुलाकात की है और उन्होंने बलूचिस्तान में एक्टिव होने का इंदिया दिया है। बेलारूस का उनका दौरा वो भी ये बताता है कि वो एक्टिव हो गए हैं। इसी तरह की कुछ और इनसाइट्स और स्टोरीज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सनम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है आजकल? बहुत कुछ चल बहुत रहा है। कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, सियासी तौर पर तो बलूचिस्तान का इशू भी हाँ। गर्म ही है। हम्म। अख्तर मेंगल साहब का भी हाल ही में इंटरव्यू जो है वो सामने आया है, जिसमें उनसे बहुत सवाल किए गए, जिसमें उन्होंने खासकर नवाज शरीफ का हमने पिछले दिनों देखा था ना, बहुत था कि वो आएँ बलूचिस्तान में अपना किरदार अदा करें। बहुत लोग ये चीज़ कह रहे थे। जब उनसे नवाज शरीफ साहब के बारे में सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि वो बेख्तियार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, तो ये मसला वो हल नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 2-3 वफूद आए, उन्होंने हमें सुना, उन्होंने ये भी कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन वो अपनी बेबसी का रोना रोते रहे। उसके बाद से हमारी हुकूमत से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि अख्तर मेंगल साहब जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छी उसमें रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में जब भी कभी आए। और एक नवाज शरीफ साहब का एक अपना एक स्टाइल है नेगोशिएशन का, बातचीत करने का। वो जल्दी बात मान भी जाते हैं और बातें मनवा भी लेते हैं, कुछ ले दे के मामले को तय करने की कोशिश करते हैं एज़ कम्पेयर टू शहबाज शरीफ साहब। लेकिन आई थिंक मालिक साहब अगर स्पेशली एक पैगाम लेके गए थे तो इसको हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की 2-3 बड़ी जमातों को छोड़ के, जिसमें पीपल्स पार्टी PTI और नून लीग शामिल है, जो बाकी छोटी जमातें हैं वो बज़ाहिर इस वक्त नून लीग क्योंकि इक़्तिदार में है, हुकूमत में है, तो उनकी तरफ देख रही थी। अब इसमें मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके बारे में ये मशहूर है कि वो उनके आदमी हैं, वो बेसिकली नून लीग के साथ उतने सिंसियर नहीं है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये डिबेट हम छोड़ देते हैं ऑडियंस के ऊपर, लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साइड लाइन होने की एक बड़ी वजह यह है कि इख्तियारात उनके हाथ में नहीं है, हुकूमती उमूर चलाने से मुताल्लिक भी। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि कुछ ऐसे कोर इशूज़ हैं जिनके ऊपर ये सूबाई सतह की जो जमातें हैं ये महसूस करती हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, ये तो अब हो रहा है ना कि मौलाना फजल रहमान साहब या मालिक साहब मीडिया के सामने आके बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें काफ़ी अरसे से उनसे कही जा रही थी कि आपको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। और अगर तो ये समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव रोल प्ले करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस हुकूमत को मुश्किल से 1 साल मुकम्मल हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत को तकरीबन 2 साल चाहिए टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत को जो अपने इसने टारगेट सेट किए हैं उसमें जाहिर सी बात है कुछ सख्त पॉलिसीज़ हैं, कुछ नए टैक्सेस हैं। जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना आज कह रहे हैं कि वो सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, इस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दीगर जो शोबा जाते हैं, तो इसलिए हुकूमत को कुछ सख्त फैसले भी आने वाले चंद माह में मजीद भी करने हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने उसकी ओनरशिप लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक है पार्टी जो कि इस वक्त पंजाब में मौजूद है और एक है इस वक्त हुकूमत जिसका बज़ाहिर पार्टी से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। अगर आप शहबाज शरीफ साहब के दाएं बाएं लोग देखें तो आपको महसूस होगा कि वो डेडिकेटेड, वो नून लीग के वर्कर्स नहीं थे। दिलचस्प बात यह कि जो पहले टीयर में जिन लोगों ने अपने ओहदे संभाले थे वो बज़ाहिर PTI मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते थे, या ज़्यादातर नए लोग थे, न्यू कमर्स को लाया गया था जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। दानियाल चौधरी साहब हो गए या बैरिस्टर अकील मलिक साहब हो गए, तो ये वो लोग थे जो कि बहुत तजुर्बा नहीं रखते थे। या ततारट साहब को सामने लाया गया, मतलब ये वो टीम थी जो कि बेसिकली B टीम कंसिडर की जाती थी। अच्छा, जो कोर टीम थी, जब दोबारा ओथ टेकिंग हुई तो उस कोर टीम में से कुछ लोगों को लाया गया, हनीफ अब्बासी साहब को लाया गया, तारिक फजल चौधरी साहब को लाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के करीब थे, उनको कैबिनेट में उस तरह जगह नहीं मिली है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्योंकि वो उन इशूज़ को उसी तरह देखेंगे जैसे नवाज शरीफ साहब देखते हैं, तो इसलिए इस वक्त उनको टीम में वो फिट नहीं आते उनकी टीम में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि साद रफीक साहब हो गए, इस तरह की दूसरी शख्सियात होंगे, वो पंजाब में भी बेरोजगार हैं सियासी तौर पर। तो मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता
ہے کہ پولیٹیکلی سیٹسفیکشن کے لیے وہ بلوچستان کا دورہ کریں، کیونکہ جس طریقے سے بلوچستان میں آپریشن خاموشی کے ساتھ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اسی حوالے سے کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے، لیکن وہ کنسنسس اس حد تک ہوا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپریشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک ہارڈ کور آپریشن اناؤنس نہیں کیا گیا ہے، اور اس میں گنڈا پور صاحب کی حکومت کی انڈرسٹینڈنگ فوج کے ساتھ بھی موجود ہے، سیکورٹی کے باقی اداروں کے ساتھ بھی موجود ہے جو انٹیلیجنس کے وہاں کام کر رہے ہیں. ان کو تو میرے خیال سے کیس بھی بہت ڈفرینٹ ہے نا ثنا. ایگزیکٹلی وہ ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ ہے اور بلوچستان میں بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ڈیمانڈز ہیں بلوچستان کی کہ اس طریقے سے بلوچستان کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، وہ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ کہیں اور قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی بظاہر تو وہ اس کا حصہ ہیں، لیکن وہ پارٹی کی پالیسی کے حساب سے آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے، شاید میرا خیال ہے پچھلے 1 سال میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب بلوچستان گئے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے، ورنہ اس سے پہلے پورے 1 سال کبھی بلوچستان کوئی بھی شخصیت پیپلز پارٹی کی نہیں گئی، وہ اونرشپ نہیں ہے اس حکومت کی. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ اگر نواز شریف جاتے ہیں تو بڑا بریک تھرو ہوگا، لیکن وہ سیاسی ملاقاتوں اور تصویروں کی حد تک ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ پولیٹیکلی وہاں پر جو پارٹیز ہیں وہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے پاس یا دوسرے صوبوں میں سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں. اچھا ثنا، اسی کے ساتھ میں بات کروں گی، نواز شریف ابھی بیلاروس کے دورے پر بھی موجود ہیں، پوری فیملی ہی ہے، مریم بھی ہیں ان کے ساتھ، شہباز شریف بھی ہیں، تو ابھی آپ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ نہیں، میرا خیال نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ تعطیلات کی صورت میں کنسیڈر کیا جانا چاہیے، کیونکہ بیلاروس کا دورہ ویسے تو ابھی کچھ عرصے پہلے بھی کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اب دوسری مرتبہ وہ شاید جا رہے ہیں، لیکن اس دورے میں بھی کچھ معاہدے ہیں ان کو اسٹریم لائن کرنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اکمپنی کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کو ڈسکشن میں آنی ضروری ہیں، کیونکہ کچھ اور بھی شخصیات ہیں جو اس دورے کا حصہ ہیں. ادروائز میرا خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ پولیٹیکلی، میں پھر وہی کہوں گی کہ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ سیاسی طور پر متحرک ہوں گے، کیونکہ پارٹی اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی ہے. ایک کام جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو فل گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، اور مریم صاحبہ بہت اچھے طریقے سے گڈ بکس میں آ چکی ہیں پرفارمنس کے لحاظ سے. اگلا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو 100 سے زیادہ منصوبے انہوں نے پنجاب میں اناؤنس کر دیے ہیں اس میں سے کم از کم 50% وہ کمپلیٹ بھی کروا لیں، جو نہیں ابھی ہوتا ہوا نظر آ رہا. لیکن ایک تنقید ان کے اوپر یہ ہو رہی ہے کہ جو فنڈز ہیں اس میں جس طریقے سے پنجاب کام کر رہا ہے باقی صوبوں کی وہ اسپیس نہیں ہے. ہاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا گنجائش ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کے لیے پیدا کی ہے. پھر وہ کئی دوسری جگہوں کی وزٹس بھی کر رہی ہیں، کچھ عرصے پہلے چائنا بھی گئی تھی، بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا. تو میرا خیال ہے کہ کمپٹیشن ایک بننا چاہیے. مراد علی شاہ صاحب کو جب کراچی میں تنقید ہوئی تھی مریم صاحبہ پہ اور بات کی گئی تھی کہ مریم صاحبہ کو بھیج دیں، تو اس پہ ان کو بہت برا لگا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی طور پر شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تب تک ڈفرینس محسوس نہیں ہوگا. اچھا، ہم پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی میں جو ایک دنگا مشتی کی سچویشن ہے، کل بھی ہم نے ڈسکس کی اور ابھی تک وہ برقرار ہے. اب دیکھا جائے اور اصولی طور پر تو ان سب کی جو پرائورٹی ہے وہ عمران خان صاحب ہونے چاہیے نا. یہ کہتے بھی ہیں کہ جی ان کی رہائی اور وہ ہمارے لیے اہم ہے. تو یہ آپس میں لگے پڑے ہیں، علی امین اور یہ عاطف خان اور شہرام ترکئی اور ان سب کو آپ لے لیں. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب نے آج ہی ان کا میں شارٹ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی کو اس حال تک پہنچانے میں اس کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ انوالو ہے، اس کے ساتھ اس کو حتمی طور پر کوئی 2 ہاتھ کرنے چاہیے. آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے؟ ہاں، دیکھیں یہ تو وہ پہلے بھی انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ جو دھڑے بندی ہے اس میں ایک گروپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے، اور یہ جو انفلوئنشل ترین گروپس ہیں اس میں سے ایک ہے. مطلب سیاسی گروپ سے زیادہ سوشل میڈیا کا گروپ امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو وہ دیکھنا چاہیے اور خان صاحب کو انٹروین کرنا تو چاہیے، لیکن ابھی آنے والے کچھ عرصے تک یہ انٹروین ہو نہیں سکے گا. ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ یہاں کی پی ٹی آئی میں ڈیولپ ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے. اب اس میں صرف ایک ہی حجت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ خان صاحب کو کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی نہیں کرے. تو وہ جو بیچ میں مڈل لوگ ہیں جو کہ ان کا خان صاحب کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ ٹویٹ ہونا ہے، یہ کرنا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہی اس میں اصل رول پلے کر سکتے ہیں. خان صاحب کا خود کنونس ہونا بڑا ضروری ہے کہ جب تک سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف بمبارڈمنٹ ختم نہیں کریں گے، وہ جو بات چیت کے لیے بار بار کوشش کی جا رہی ہے وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوگی. مطلب خان صاحب، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ ایک طرف پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے کہ ان ٹرمز پہ نہیں ہوا، کیونکہ اب خان صاحب جو ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی بیک فٹ پر آ گئی ہے. ان کو پتہ ہے، ان کی پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر وہ ابھی کسی تحریک کے لیے سڑکوں پر نکلیں تو ان کے ساتھ لوگ موجود نہیں ہوں گے. ان کے کتنے کارکن جیلوں میں ہیں جن کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، کئی ایسے جو سیاسی قائدین ہیں وہ باہر تو ہیں لیکن ہر سیاسی لیڈر کے اوپر 10-10 12-12 پرچے ہوئے ان کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو اب لوگ نا ایگزاسٹ ہو گئے. جب آپ بار بار ان کو کال دے رہے ہیں تو اب لوگ شاید اس طریقے سے ان کی کال کا جواب نہیں دیں گے. تو اگر آپ کو کارکنان کو پہلے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو یکجا کرنا ہے تو پہلے پارٹی کے جو آپسی اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، پارٹی کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا. لیکن لوگ پیشن کو یہ کر رہے ہیں اور لگ بھی بظاہر یہ رہا ہے کہ پارٹی میں جو مسائل ہیں وہ بڑھیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے شاید چیلنجز بڑھیں. اس میں جب تک خان صاحب خود شاید انوالو نہیں ہوں گے اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فائنل پرسن ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے بعد، میرا خیال ہے تب تک چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سر. نا بیرسٹر گوہر کو تو کل میں نے پہلی بار غصے میں جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو چیئرمین ہوں، میں کیوں کسی کو وضاحت دوں. لائک وہ اتنے پولائٹ انسان ہے نا، آج تک میں نے ان کو دیکھا نہیں اس طرح کے. بالکل ہاں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج جو کی اس میں بات تو خیر وہ کچھ اور بھی کر رہی تھی، لیکن ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ دڑا بندی ہے تو وہ تھوڑی سی ناراض دکھائی دی. جبکہ میرے خیال سے یہ ان کا پرائم ایشو تو پہلے اپنی پارٹی کو ہی سارٹ آؤٹ کرنے کا ہونا چاہیے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اب یہ سوال نا آلموسٹ ہر سیاسی لیڈر سے ہو چکا ہے جو پی ٹی آئی میں، اور وہ بھی جواب دے دے کے تھک چکے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری پارٹی ایک دوسرے سے نہیں جھگڑ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ افراد ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں ان کے ڈیسیجنز چلیں، پھر وہ جو افراد ہیں وہ باقی سیاسی افراد پر حاوی ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر ایک دوسرا ڈویژن اس میں وہ ہے جو ایک وکلا کا ڈویژن ہے اور ایک سیاسی قائدین کا ہے. جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اور جو وکلا کی جو ایک اپنی اسٹرینتھ ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر یہ کام اس طرح کریں گے تو اس کے لیگل ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں جس طریقے سے احتجاج کی بات ہو رہی تھی، ڈی چوک آنے کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی وکیل ہمیں نظر نہیں آیا جو پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو اس کے سرکمسٹانسز ان کو فیس کرنے پڑیں گے. تو اس لیے یہ جو رفٹ موجود ہے یہ بہت ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. اچھا، پھر سیاسی طور پر آ جائیں تو وہ رفٹ مزید نیچے گہرا ہوتا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے پی میں اگر جائیں تو گنڈا پور صاحب کے مخالفین کا گروپ موجود ہے، اسد کیسر صاحب ان کے اوپوننٹ ہیں، عاطف خان صاحب اوپوننٹ ہیں. تو یہ جتنا آپ اس کو کھولیں گے یہ اتنا ہی مطلب گتھی جو ہے وہ الجھتی جائے گی. اس کا بہتر طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ تمام اختلافات کو سائڈ پر کریں، جو بیرسٹر گوہر صاحب پچھلے کچھ دنوں سے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی تمام ریزرویشنز اپنی جگہ، لیکن اس وقت پارٹی کو آپ کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، اور آپ جتنے اختلافات رکھیں گے وہ اسٹرینتھ اتنی ہی کمزور ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی کو انڈرسٹینڈ تو کرنا چاہیے لیکن بظاہر پارٹی نہیں کرے گی. اس میں کچھ اور لوگ بھی سر اٹھائیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اسپیشلی کے پی میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی اتنی شکایتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ گنڈا پور صاحب کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے، اور ان کو جتنا سوشل میڈیا کے اوپر ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب خود بھی بڑا فیل کریں گے کہ شاید میں پارٹی میں ہوں، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب فیل کر رہے ہیں. مطلب ان کو اتنا پریشر ڈال دیا گیا ان کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں ہی غلط آپشن ہوں اس جگہ پہ جو سوٹ نہیں کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہوگی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا اگلا آپشن موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا سر، ایک لاسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کی پہلے ویڈیوز آئیں، اور کل انہوں نے جو ہے وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں بھی اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ایون انہوں نے تو کہا کہ پتہ نہیں وینسڈے کو وہ کسی خاص شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ عارف الوی کو بھی میں نے ٹویٹ مطلب میسج کیا ہے، ہم انہیں بھی آن بورڈ کریں گے. تو بات چیت کرنے کے لیے ان کا ایک کلیئر آ گیا ہے. وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کلیئر کر دیا تھا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حامی صحافی جو پی ٹی آئی کے باہر سے یہ ٹویٹ کرتے ہیں، ابھی عاصم منیر کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو یہ ان کی کوششوں کو کامیاب تو نہیں ہونے دے گی یہ چیز. دیکھیں اب اس میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سینیریو ہے نا کہ لوگ جو بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اعظم سواتی صاحب کی کوئی بہت زیادہ پرانی افیلیشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ کئی جماعتیں تبدیل کر چکے ہیں، انہوں نے بڑی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے ٹف ٹائم خاصا فیس کیا. تو اب کم از کم وہ ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک اپنی جو کریئر ہسٹری رہی ہے اس میں انہوں نے اداروں کے ساتھ قربت رکھی ہے، بہت سارے لوگوں کی طرح. گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی میں، لیکن ان کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. تو اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. اب مسئلہ یہ کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں تاکہ وہ لوگ زیادہ لائم لائٹ میں ہوں. دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لوں گی، لیکن اس وقت ہمیں جو فرسٹ ایئر میں لوگ نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو آخری بینچز پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور سم ٹائم منسٹرز بھی تھے، لیکن ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ ان کی کوئی پرفارمنس تھی. لیکن آج ہمیں فرسٹ ایئر میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ باقی ساری ٹیئر ہی اکھاڑ دی گئی ہے. تو اب اگر خان صاحب کو یہ انڈرسٹینڈنگ کروانی ہے تو اس کے لیے ان کو ان لوگوں کو، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کو فری ہینڈ دینا ہوگا. خان صاحب ہمیشہ ہر ڈیسیجن اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر کے رکھتے ہیں.
ان کو ایک مینڈیٹ دے دیں, اس مینڈیٹ کے ساتھ یہ بات چیت کریں, اور اگر وہ مینڈیٹ کے ساتھ بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر منون عمل بھی ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ اور طے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بات اگلے دن بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, یا خان صاحب اس کو خراب کر دیتے ہیں, تو اس چیز سے پھر جو ایک ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بڑا ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کوشش تو کر رہے ہیں, ایون گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے ہیں, کچھ اور بھی شخصیات ایسی ہیں جن میں ایک پارٹی میں شامل اور ایک پارٹی سے باہر کی بھی ہیں, جو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوشش کر رہی ہیں, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ان میں سے کس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے. لیکن تھوڑا سا ٹائم میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دیا جائے گا کہ وہ ایفرٹس کریں, لیکن آگے سے کوئی رسپانس ان کو نہ دیا جائے. تھینک یو سنا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.